खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, मसीही ईमानदारों को बहुत बहुत सलाम। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आपको याद होगा, जिन्होंने पहला हिस्सा देखा है, मैंने उसमें बताया कि ये सिलसिला मैं क्यों कर शुरू कर रहा हूं। तो उसकी मुख्तसर मैंने ये वजह बताई कि पाकिस्तानी मसीहों के साथ अब तक मुख्तलिफ इलाकों में जो जबरो ज़्यादती हुई है और जानें भी ज़ाया हुई हैं, मालो मता भी उजाड़ा गया है, जलाया गया है, और तमाम मुल्क पाकिस्तान के मसीही बल्कि दुनिया भर के मसीही जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी दुख और कर्ब से गुजरे हैं। आप उससे नावाकिफ नहीं हैं। उस बुनियाद पर मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। इसका मतलब और मकसद किसी को ये तरगीब देना नहीं है कि वो जबरो ज़्यादती के साथ, लड़ाई झगड़े से, मार कटाई से, असले के दोष पर इंसाफ हासिल करे या बदला ले, क्योंकि हमारी ये तालीम नहीं है। हम उन तंजीमों, तहरीकों और हुकूमत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बरवक़्त हमारी मदद करके बाकी मानदा मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन देखिए, कोई किसी के पास ज़मानत नहीं है, गारंटी नहीं है कि हम पूरी तरह से यहां पर महफूज हैं, बल्कि अज़रुए अंजील जलील सच्चा ईमानदार कहीं भी महफूज नहीं है। तो क्या करना है? मैंने आपके सामने जो सिलसिला शुरू किया है, इससे मेरा जो कतई मकसद है, आपकी तवज्जो अंजील मुक़द्दस की बुनियादी तालीम पर और तारीख पर दिलाना है, ताकि आप ईमानी एतबार से मजबूत मसीही बने और आपकी जिंदगी का अंजाम वो जलाली ताज हो जो मुकद्दसों की मेरास है। तो इसके लिए हम जो सीखने जा रहे हैं, जो हमारा बुनियादी नुक्ता है, तराना है, मसीही ईमान का तराना है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आइंदा अयाम में हालात पहले से भी बदतर हो सकते हैं। तो इसकी तैयारी क्या करनी है? इसकी तैयारी असला खरीदना नहीं है, मार धाड़ नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, बल्कि हमें अगर वाकयातन ही वो ताज हासिल करना है तो उसकी शर्त किसी डिनोमिनेशन ने या किसी पादरी ने तय नहीं की, बल्कि खुद खुदाम यीशु मसीह ने यूं कहा। मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और 10वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं मरकूम है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ताज दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा, आबादियत का ताज दूंगा, बादशाहत का ताज दूंगा, तसल्ली का ताज दूंगा। तो मेरा आपका हासिल आसमान की बादशाही और आसमानी ताज है। लेकिन इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें पहले यह सफर तय करने हैं। तो आज इस हवाले से बहुत अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले इससे में भी आपको बताया था, और मैंने एक मिसाल भी दी थी मुकद्दस बिशप ऑगनोस्टियस की, कि जब रोमन गवर्नमेंट उसे पकड़ लिया तो उसने गवर्नमेंट से कहा कि मुझे कलीसिया से कुछ कह लेने दो। तो उसने कलीसिया से दरख्वास्त की कि मेरे बचाव का, तहफ़्फ़ुज़ का
کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے۔ روم میں یسوع مسیح کی خاطر میں ہر قسم کا دکھ سہنے کو تیار ہوں، اور دوسری صدی میں وہ شہید ہو گیا۔ تو میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ جب مصیبت ٹوٹ پڑے، اذا شروع ہو جائے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ہمیں جہاں تک ہو سکے قانون کو اپروچ کرنا ہے، حکومت کو اپروچ کرنا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اور جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، آپ وہ خوبی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمانی اعتبار سے تیار ہونا ہے، اور وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اپنی کچھ عادات کو بدلیں، ایڈوانس خود کو بدلنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا، یہ لوگ، قومیں، امتیں یہ نہیں بدلیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، پچھلے 2000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا نہیں بدلتی، ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے۔ پولس رسول کے خطوں کا جو بنیادی نقطہ ہے، گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، ان تمام مصیبتوں اور دردوں کے اندر مجھے قائم رہنے کا فضل دے۔ تو یاد رکھیے کہ تیاری ایڈوانس میں کی جاتی ہے۔ اس کے لیے میں چند کتابیں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میرے ہاتھ میں آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے فتح مند کلیسیا، اور اس کے لکھنے والے جو لوگ ہیں رچرڈ وومرینٹ، جان پائپر اور ملٹن مارٹن، ان تینوں کی یہ مجموعی تحریر ہے۔ اور اس میں خدا کا خادم رچرڈ وومرینٹ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آج ہمیں انڈر گراؤنڈ کلیسیاں، زیر زمین کلیسیاں تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ باتوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، جیسے بھوکے رہنا، جس کی ایک شکل روزہ بھی ہے، بجلی کے بغیر رہنا، اچھے اور مہنگے کپڑوں کے بغیر رہنا، سو اینڈ سو زندگی کی بہت ساری وہ سہولیات جو ہم نے ایک حد سے زیادہ اپنی فطرت ثانیہ بنا لی ہیں، ان سے تھوڑی تھوڑی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا وہ سبب یہ بیان کرتا ہے کہ جب دفعتاً مصیبت آتی ہے تو اس نے مشاہدہ کیا کہ بہت سارے ایمانداروں نے اپنے ایمان کا انکار بھی کر دیا۔ سارے ایماندار، یہ سب لوگ ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ ہمارے تک جو سٹوریاں پہنچتی ہیں، کہانیاں پہنچتی ہیں، وہ سچے ایمانداروں کی ہوتی ہیں، کیونکہ کسی دغاباز، جھوٹے اور غدار کی کوئی سٹوری نہیں لکھتا، سچے ایمانداروں کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ تو رچرڈ وومرین جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ ابھی سے خود کو تیار کرو کہ اگر کبھی ایسے حالات آ بھی جائیں۔ وہ خصوصاً یورپین کلیسیوں سے مخاطب ہے، لیکن میں پاکستانی کلیسیا سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آج وقت پہنچا ہے کہ ہم اپنی کچھ عادات کو بدل دیں۔ ہم تمام سہولیات کے لیے خدا باپ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ذرائع جن سے ہمیں انٹرٹینمنٹ حاصل ہوتی ہے، اس میں موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، LED اور بے شمار دیگر اشیاء ہیں، اور ان میں جو ایپس اب آ گئی ہیں، ٹک ٹاک جو میں تقریباً 24 آور مصروف رکھتا ہے، اور فیس بک، یوٹیوب، یہ غلط نہیں ہے کیونکہ انہی کی وساطت سے اب تک کلام پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں آپ کو مشورہ جات دینا چاہتا ہوں جو شاید آگے چل کر آپ کے لیے بڑے مفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج ایک تو یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ پڑھنے کا زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتابوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے کتابیں ری پرنٹ نہیں ہو رہی، دوبارہ سے شائع نہیں ہو رہی، اور جو انگلش میں اویلیبل ہے ہم سب اسے پڑھ نہیں سکتے۔ اس میں ایک تو انگلش بہت مشکل ہوتی ہے، کلاسیکل انگلش ہوتی ہے، پھر ساری کتابیں اپلوڈ نہیں ہوتی اور سب اس تک اپروچ نہیں کر سکتے۔
تو ایک تو میری اداروں سے بھی درخواست ہے کہ اثر نو ایسی کتابیں شائع کی جائیں جو پرسیکیوشن کے تعلق سے لکھی گئی ہیں. تو ساری کتابیں تو میں نہیں جانتا، لیکن جو میں نے پڑھی اور جو بڑی ہی مفید ہیں ایسے حالات کے لیے جو کبھی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کتابوں میں پہلی کتاب ہے جب روم جل رہا تھا، دوسری کتاب ہے شہیدان روم، تیسری کتاب ہے کارتج کے شہید. ان 3 کتابوں میں ابتدائی پہلی 3 صدیوں کے مظالم اظہار ثانیہ تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. اور اگر یہ کتابیں نہیں ملتی تو ان کے تعلق سے 2 فلمیں جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی، جو کوارڈس کے نام سے آپ کو مل جائیں گی، QUODIS کوارڈس. ساری فلم نہ دیکھیں، آپ اس کا آخری حصہ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسیحوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں اور کیا کیا ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی. اور خدا کے ایک خادم جو بردر اینڈریو کے نام سے جانے جاتے ہیں، کبھی ان کی کتابیں اویلیبل ہوتی تھیں، آج بھی شاید چرچ فاؤنڈیشن شاید ایک ایسی تنظیم ہے جن کے پاس ان کی کتابیں اویلیبل ہیں. اور خدا کے خادم نے چونکہ ان ممالک میں جہاں پہ بائبل کسی زمانے میں ممنوع تھی اور شاید آج بھی ہو، وہاں پر اس نے سال ہا سال برس ہا برس بائبل مقدس پہنچائی. تو اس کی چند کتابیں جو میں نے پڑھی، اور ان کتابوں کے اندر وہ دردناک حالات پڑے جن سے مسیحی گزرے، ان میں بائبل کا اسمگلر، کیا زندگی اتنی عزیز ہے. اور ایک کتاب جو ابھی میرے پاس موجود ہے وہ یہ میرے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے کہ آہنی پردے کے اس پار. اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں غور آپ کے نزدیک کر رہا ہوں کہ یہ ایک باؤنڈری سی کانٹوں کی تاریں لگی ہوئی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں مسیحوں کے ساتھ، یعنی ارمینیا، یوگوسلاویا، چائنا اور دیگر ممالک میں مسیحوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، جہاں ان کے ناخن پلاس کے ساتھ جو ہے وہ کھینچے جاتے تھے، ڈرل کے ساتھ ان کے دل میں سوراخ کر دیا جاتا تھا، کانوں میں سوراخ کر دیا جاتا تھا. ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی. اور پھر تاریخ کلیسیا یہ شاید آج بھی اویلیبل ہے، اس سے پڑھیں. اور ایک کتاب یہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں دکھا دیتا ہوں، محافظ ایمان. ان لوگوں نے ان ہمارے ایماندار بھائیوں نے مسیح یسوع کی خاطر کس قدر ظلم و ستم سہے، ان کتابوں میں موجود ہے. اور پھر ایک بہت ہی نایاب خوبصورت کتاب ہے، مصیبت کی کھٹالی. اور میں آپ کو زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم بائی فورس کہتے ہیں، کہ مصیبت کی کھٹالی کتاب ضرور پڑھیں. اور پھر خدا کے خادم رچرڈ وومرن کی کتاب ہے قید تنہائی، خدا کے ساتھ، قید تنہائی یا قید تنہائی میں خدا کے ساتھ. تو یہ کتاب اگر مل جائے آپ کو تو ضرور پڑھیں. اس میں وہ حالات بیان کرتا ہے جب 3 سال وہ بغیر کپڑوں کے، یعنی مراد ہے کہ نئے کپڑوں یا اچھے کپڑوں کے بغیر خوش خوراکی کے، بغیر کسی سہولت کے، بغیر انٹرٹینمنٹ کے، ایون دین کہ بائبل بھی وہاں پر لے جانے کی، پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو کیا حالات ہوتے ہیں اس میں رچرڈ ووبرن بتاتا ہے کہ آدمی دعا تک بھول جاتا ہے، دعا اربانی بھول جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ وہاں پہ قیدیوں کو پاگل کر دیا جائے. تو یہ کتاب اگر ملے تو پڑھ لیجئے. اگلی کتاب ہے 2 شیروں کے درمیان، جو سمرینا ووبرن کی ہے، جو اس کی بیوی نے لکھی ہے، اور یہ بھی پڑھیں. اور پھر ایک اور کتاب ہے، یہ آسانی سے مل جائے گی، 12 شاگردوں کے احوال. اس کے اندر جب پڑھیں گے آپ تو اس میں 12 شاگردوں کی شہادتیں بیان کی گئی ہیں، جہاں انہیں کاٹا گیا، جلایا گیا، مارا گیا، ٹکڑے کیے، زندہ کی کھال کھینچ ڈالی. اس کتاب کے اندر ملے گا.
اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی لائبریری میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں مل سکتی ہیں. جنگل میں موت، اور اس کے تعلق سے ایک مووی بنی ہے اینڈ آف دا اسپیئر، جس میں 4 سے 5 مشنریوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. تاہم ان کی بیگمات بدلہ لینے کی بجائے، مارنے کی بجائے، ودیانی قبیلے کو جو ایمیزونیا کا قبیلہ ہے ان کو بدلنے کے لیے وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر ان لوگوں کو بدلتی ہیں، اور خدا ان کے فضل سے انہیں بدلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. ایونچولی آخر میں وہ قبیلہ مسیحیت کو قبول کر لیتا ہے، اور آج اوکا قبیلہ، ودیانی قبیلہ آج بدل چکا ہے. کبھی ننگے ہوتے تھے، لوگوں کو کاٹتے تھے، نیزے برچھا بناتے تھے، آج وہاں پہ چرچ بن گئے ہیں، بائبل کالج بن گئے ہیں، سنڈے اسکول بن گئے ہیں. تو یہ ہے اذیت اور کرب سے گزر کر ان لوگوں نے ان لوگوں کو جیتا. تو اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں جو فی الحال میرے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، تو آپ کو لائبریری سے مل جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ موویز بھی بنی ہوئی ہیں. چائنا میں مسیحوں پر ہونے والے اتیاچار، مظالم کے تعلق سے اور تشدد کی انتہا اور ظلم پر بننے والی فلمیں جو ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے، انگلش میں لکھ لیں یا اردو میں لکھ لیں، بلکہ انگلش میں شاید اویلیبل ہو، ٹائٹل آپ کو انگلش میں لکھنا پڑے گا، اور کہ وہ فلمیں آپ کو چائنی، انگلش اور ہندی میں تین زبانوں میں آپ کو وہ فلمیں مل جائیں گی. کرسچن ٹیسٹمونیز ان ہندی، تو جو اردو میں یا ہندی میں ملے اس کو دیکھیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کو میں نے تذکرہ کیا ہے یہ ایک دن میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن تھوڑا سا خود کو پلیز بدل ڈالیے اگر یہیں پہ رہنا ہے. کیونکہ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ کیا حالات کس وقت کہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے. اعمال 4 باب کی 12ویں آیت کے مطابق نجات کے لیے ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے. اب ہم اسے تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے ساتھ رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے. تو تیاری کریں. اور جو میں نے جن کتابوں کا تذکرہ کیا ہے آج اس دوسرے حصے میں، فی الحال میں یہیں پہ ختم کروں گا. ان کتابوں کو ڈھونڈیں اور پڑھیں اور برکت پائیں، اور ان حالات سے واقفیت حاصل کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. تو جلد تیسرے حصے میں ملتے ہیں، اور پھر میں مزید آپ کو کلام خدا میں سے سکھاؤں گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اپنا خیال رکھیے. آمین.